बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। नाजरीन, हम अक्सर ये सुनते हैं कि जो आप बोते हैं वही आप काटते हैं। पाकिस्तान की सियासत भी इस फ़िक्रे से, इस मुहावरे से, इस एग्ज़ाम्पल से कुछ अलग नहीं है। ज़िंदगी मुकाफ़ात अमल है और सियासी ज़िंदगी भी मुकाफ़ात अमल है। आप बिल्कुल सही समझे अगर आप लोग मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझ गए हैं कि मैं किस हवाले से बात कर रही हूँ। अगर हम इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को देखें, जो कि अभी-अभी इमरान खान साहब जो हैं वो गुफ्तगू करके उठे हैं टेलीविजन के ऊपर, अभी हर जगह पे लाइव थे, बिल्कुल मेरा शो शुरू होने से चंद मिनट पहले ही। इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी वो यही बता रहे थे कि किस तरीके से एक साजिश के ज़रिए रिजीम चेंज होता है और फिर एक साजिश के ज़रिए ही आगे का जो लाहे-अमल है वो अपनाया जा रहा है। और वो लाहे-अमल क्या है? अकॉर्डिंग टू इमरान खान साहब, द चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, वो ये है आगे का लाहे-अमल कि फ़ॉरेन फंडिंग के ज़रिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात को इंतखाबात से दूर रखा जाए। ये उनकी प्रेसर का जो था वो लुब्बे-लुबाब था। आपको मुझे याद तो कराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो तमाम लोग जो इस टाइम पे मेरा शो देख रहे हैं, आई एम श्योर आप सियासत में इंटरेस्ट रखते होंगे, सियासी मामलात को समझते होंगे। इमरान खान साहब ने जिस तरीके से अपनी पावर, अपनी पोजीशन, अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप का इस्तेमाल किया जब वो वज़ीर आज़म थे, कभी नैब को इस्तेमाल किया अपने मुखालफिन के गिर्द, कभी उन्होंने शहजाद अकबर साहब के ज़रिए अपने मुखालफिन के गिर्द जो है घेरा टाइट किया, कभी उन्होंने ANF के ज़रिए जो है घेरा टाइट किया। लेकिन अब लग ये रहा है कि बारी इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की है और इनके गिर्द, इनके कारकुनान, इनके साथियों के गिर्द जो है वो घेरा तंग होगा। लेकिन इन सारी चीजों में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, और इसलिए मैं कह रही हूँ दिलचस्प चीज सामने निकल के सामने आ रही है, क्योंकि जब भी कोई इस किस्म की कार्रवाई अमल में आती है, और अभी रिसेंट टाइम में हमने देखा ये शहबाज गिल साहब के अगेंस्ट, जो कि स्टाफ ऑफिसर है इमरान खान साहब के, उनके अगेंस्ट जो है ये कार्रवाई अमल में लाई गई, उनको अरेस्ट किया गया, तो उसका नैरेटिव, उसका बयानिया, क्योंकि इमरान खान साहब माहिर है बयानिया बनाने में, तो उसका नैरेटिव, उसका बयानिया इमरान खान साहब ये बना रहे हैं कि ये जो साजिश उनके खिलाफ हो रही है वो उनके मुखालिफिन, ऑपोजिशन जमातें नहीं, बल्कि वो एस्टैब्लिशमेंट कर रही है। तो भाई अगर ये इमरान खान साहब का बयानिया है, क्योंकि उन्होंने आकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी या किसी जगह पे भी, ट्विटर पर, फेसबुक पर, कहीं पर भी उन्होंने आकर के शहबाज गिल साहब ने जो कहा, जो हरकत की, उसकी कंडेमनेशन यानी उसकी मजम्मत नहीं की, लेकिन आकर ये जरूर बताया कि जो हो रहा है उनकी पार्टी के साथ वो एक साजिश के तहत हो रहा है। और वो साजिश नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, आसिफ अली जरदारी ने तो नहीं की, वो उन लोगों ने की जिनको इमरान खान साहब ट्रोल करते हैं, कभी मीर जाफर कह के, कभी मीर सादिक कह के, कभी उम्मे हरीम कह के, कभी न्यूट्रल कह के, कभी चौकीदार कह के, और पता नहीं कभी क्या क्या कह के। देखते हैं आज उनके रिप्रेजेंटेटिव इन सवालों का क्या जवाब देते हैं। राजा यासर हवाइयों साहब ने मुझे ज्वाइन किया हुआ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो रिप्रेजेंट करेंगे, सिटिंग मिनिस्टर हैं, एजुकेशन को देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मुझे इसके अलावा नून लीग से राना एहसान अफजल खान साहब ने ज्वाइन किया है, हुकूमत में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। लास्ट बट नेवर द लीस्ट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुझे सेनेटर बहरमन तंगी साहब जो हैं वो ज्वाइन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मेरी तो ख्वाहिश थी कि मैं राजा यासर हवाइयों साहब से शो का आगाज करती, लेकिन अब क्योंकि पंजाब में एटलीस्ट वो हुकूमत में है, तो पता नहीं उनसे कब राब्ता होता है, कब वो हमारे स्टूडियो आते हैं। लेकिन मेरे पास PMLN और पीपल्स पार्टी मौजूद है, तो उनसे हम शो का आगाज कर लेते हैं। राना एहसान अफजल खान साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, पाकिस्तान के अंदर जो ये एक नैरेटिव इमरान खान साहब सियासत में बना रहे हैं, उस नैरेटिव का तोड़ PMLN के पास क्या है? क्योंकि आप ये जानते हैं कि वो नैरेटिव बनाने में, बयानिया बनाने में आपसे और पीपल्स पार्टी से कहीं गुना आगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बीनेश, नैरेटिव बड़ा सिंपल है और अवाम इसको समझती भी है, और वो ये है कि साजिश इमरान खान था और वो लाया गया, उसको सिलेक्टेड हुकूमत उसकी बनाई गई और फिर उसने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। और फिर जब उसको एक आईनी तरीके से निकाला गया तो उसने अमरीकन साजिश का जो बयानिया है वो पकड़ लिया, और फिर अमरीकन सफ़ीर को वो KPK में रेड कारपेट देते हैं, उससे 36 गाड़ियां जो खुद मुख्तारी की बात करते थे चंदे के अंदर ली जाती हैं उनसे। तो वो असल जो बयानिया है वो तो ये है, और हकीकत ये है कि साफ चली शफाफ चली जो इनकी जो काविश थी कि पता नहीं ये फरिश्ता सिर्फ आदमी है, फरिश्ता सिर्फ पार्टी है, जो ड्राई क्लीन में धुल के आई है, उसकी $250 मिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग जो पकड़ी गई UK के अंदर एक टाइकून की, उसको पाकिस्तान में एडजस्ट करा के 650 कनाल जो है वो चंदे में ले ली गई ज़मीन, और उसमें फराग होगी इनकी अहलिया और वो खुद शामिल थे। फिर तोशा खाना के ये मुजरिम हैं, यानी कि तोशा खाना की जो चीज़ें बेची और जो पहली तो पेमेंट भी नहीं की, फिर लेकिन जो चीज़ें बेची उसके बाद जो है वो डिक्लेयर नहीं की,
اور تیسری بڑی جو ان کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ فورن فنڈنگ کے اندر یہ گلٹی ثابت ہو گئے, فورنر سے فنڈنگ لینے میں بھی گلٹی ثابت ہو گئے, فورن کمپنی سے بھی فنڈنگ لینے میں گلٹی ثابت ہو گئے, اس کے ساتھ ساتھ درجنوں اکاؤنٹ کی مس ریپریزنٹیشن, جعلی ایفیڈیوٹ, اور پھر ملازموں کے اکاؤنٹ کے اندر پیسے آئے اور وہ پیسے کہاں خرچے, کیا ہوا, یہ تو ایک علیحدہ کہانی ہے. اور یہ بھی جو کہانی ہے چند سالوں کی ہے, 2013 کے بعد کیا ہوا وہ تو اب اللہ ہی جانتا ہے, اس کی تحقیق ہونی چاہیے. لیکن یہ جو صاف چلی شفاف چلی جو ہے وہ ایکسپوز ہو گئی ہے. اب کیا پلاننگ ہے؟ اب یہ پلاننگ ہے کہ ہم جو ہے وہ کفن باندھ لیں اور اداروں کے اوپر جو ہے وہ کیچڑ اچھالیں. ایک آپ نے دیکھا لسبیلا کے اندر جو سانحہ ہوا, اس کے اوپر کس طریقے کی گندی گھٹیا کیمپین کی گئی ان کی سوشل میڈیا کی ٹیم نے. پھر وہ جنہوں نے کی وہ آ بھی گئے, ان کے بیان بھی آ گئے, انہوں نے معذرتیں بھی کی. اور پھر اس کے بعد یہ جو شہباز گل صاحب ہیں, جن کی زبان آپ میرے سے بہتر جانتی ہیں, بڑی اچھی زبان استعمال کرتے ہیں, لوگوں کی پگڑیاں اچھالتے ہیں, کیچڑ پھینکتے ہیں, گند پھیلاتے ہیں اس پاکستانی کلچر کے اندر. اور پھر جو کل انہوں نے پرسوں جو 15 منٹ کا جو لیکچر دیا, وہ جو نان سٹاپ لیکچر چلا, اس کے اندر انہوں نے گائیڈ کیا افسران کو, جو جونیئر افسران ہیں, کہ وہ سینئر افسران کے آگے کھڑے ہو جائیں کہ یہ انڈیا کی کالونی بن رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک حد ہوتی ہے, ایک لمٹ ہوتی ہے. اور پھر یہ جو ڈرامہ ٹوپی ڈرامہ کیا انہوں نے شروع میں, جو یہ ہمیشہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ اغوا کر لیا گیا. آپ نے ویڈیو میں دیکھا کہ پولیس کا ڈالا تھا, آپ نے ویڈیو میں دیکھا کہ پولیس کے اہلکار تھے اور وہ ریزسٹ کر رہے تھے اریسٹ. آپ امریکہ کی اگر ویڈیوز نکالیں کہ اگر پولیس کو کوئی ریزسٹ کرے اریسٹ تو کیا کچھ ہو جاتا ہے. تو یہاں اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں ایف آئی آر کاٹی اور ان کو آج عدالت میں پیش کر دیا گیا. نہ ہم نے کسی کے اوپر 15 کلو یا 20 کلو ہیروئن ڈالی, نہ ہم نے 16 مہینے سعد رفیق کی طرح جیل میں بند کیا, کیس کوئی نہیں تھا, نہ ہم نے مصطفیٰ اسماعیل کی طرح, احسن اقبال کی طرح, خاقان عباسی کی طرح اور حمزہ شہباز کی طرح 2-2 سال جیلوں میں ڈالا بغیر کسی کیس کے, بغیر ریفرنس دائر کیے. تو ہم نے پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں کی, ہم نے پولیٹیکل انجینئرنگ نہیں کی. جو دیکھا وہ پوری قوم نے دیکھا. جی راج صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ راج صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ چلیں دیٹس گریٹ. میں آپ کے سامنے سوال رکھ سکتی ہوں راج صاحب؟ اصل میں راج صاحب مزے کی بات پتہ کیا ہے, میں لنڈن میں ہوں لیکن ہمارے ٹیکنیکل ایشو پاکستان میں کبھی ٹھیک نہیں ہونے والے. بالکل ویسے جیسے آپ کلیئرلی ہمیں یہ نہیں بتا رہے ہیں, آپ بالکل یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ آپ کو فوج کے خلاف جو لڑوانے کی سازش ہے وہ آخر کون کر رہا ہے. ہمیں فوج سے لڑوانے کی سازش کون کر رہا ہے؟ میرا خیال ہے بڑا کلیئرٹی کے ساتھ بتایا ہے جو لوگ لڑوانا چاہ رہے ہیں. آپ بھی بڑی اچھی طرح جانتے ہیں. کس نے بتایا؟ نہیں بتایا تبھی تو پوچھ رہی ہوں رانا صاحب. راج صاحب دیکھیں, جو پی ٹی آئی کا آج تک کبھی موقف جو ہے وہ کسی بھی ادارے کے خلاف نہیں رہا, اور یہ بڑی مطلب اس میں کوئی اس پہ اعتراض بھی کیا جاتا رہا کہ جی اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی ہے, پرو اسٹیبلشمنٹ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اداروں کے ساتھ کسی قسم کا کوئی ڈائریکٹ کنفلکٹ نہیں ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کا, نہ پی ٹی آئی کا بیانیہ اس طرح کا ہے, اور نہ ہی کوئی جو نیشنل لیول کے ایشوز ہیں ان پہ کوئی کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. تو اس کے برعکس اگر آپ دیکھ لیں تو میاں صاحب بڑا اوپنلی بات کرتے رہے ہیں, اور ایون انڈیا جا کے انہوں نے بات کی, یا ایٹ لیسٹ انڈین آڈینس سے وہ جب بات کر رہے تھے تو کھل کھلا کے انہوں نے بات کی اداروں کے خلاف بھی, ان کے بارے میں بھی. اور یہ کوئی ہر چیز جو ہے سوشل میڈیا پہ موجود ہے. ہاں البتہ جو ابھی ریسنٹ جو کچھ ہوا اس پہ کچھ اعتراضات تھے کچھ لوگوں پہ پارٹی کی لیڈرشپ کو, اور وہ بھی ادارے کے خلاف نہیں تھے. صرف یہ تھا کہ اگر اتنی بڑی کنسپریسی جو پی ٹی آئی کے خیال میں ہو رہی تھی اس میں ایک فوج کا رول بنتا تھا اسٹیبلشمنٹ کا, انہوں نے ادا نہیں کیا, تو دیٹس اباؤٹ اٹ. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ پورے ادارے کو وہ کرے, کسی اس کی کوئی اپوزنگ پوائنٹ آف ویو ہو. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تو بڑی کلیئرٹی ہے, ہمیں پارٹی کی طرف سے ڈائریکشنز دی گئی. میں پارٹی کا جنرل سیکریٹری ہوں پنجاب کا. جب انیشلی گورنمنٹ گئی تو ہمیں یہ انسٹرکشنز دی گئی کہ قطعاً کوئی بیان فوج کے خلاف نہیں دینا, اور ہمارے جو کچھ نوجوانوں نے جذباتی باتیں کی اس پہ میں خود کال کر کے ان کو منع کرتا رہا کہ یہ پارٹی پالیسی کے خلاف ہے. آپ کے اگر جذبات بڑھ گئے تو برائے مہربانی. سر آپ نے کال کیا تھا, منع کیا تھا شہباز گل صاحب کو بھی کال کر کے, کیسی باتیں نہ کیا کرو. شہباز گل صاحب تو میرے متحد نہیں ہیں, لیکن میں زبیر نیازی صاحب لاہور کے جنرل سیکریٹری ہیں,
انہوں نے ایک شروع میں جذباتی ایک تقریر کی اور پھر پارٹی پالیسی کے تحت میں نے ان کو خود کال کیا اور ان کو منع کیا. شہباز گل کیونکہ ڈائریکٹلی سینٹرل کے لیڈر ہیں تو ان کا وہ جو بات کرتے ہیں آبویسلی پنجاب سے ڈائریکشن ہی لیتے. ٹھیک ہے, تو جو شہباز گل صاحب نے جو بھی بات کی آپ اس کی مذمت کرتے ہیں؟ دیکھیں جی, میں نے کیونکہ وہ بات سنی نہیں ہے, آپ ذرا ریپیٹ کر دیں پھر میں فیصلہ کروں گا کہ مذمت کرنی چاہیے یا نہیں. ٹھیک ہے, ہمارے پاس شارٹ تیار ہے کاشف صاحب, ہم چلا سکتے ہیں؟ میں آپ کو خود سنوا دیتی ہوں نا. سنوا دیں. جی جی ہاں, ہمارے پاس شارٹ تیار ہے کاشف صاحب, ہم سنوا سکتے ہیں. جی سنوائیے. جی صادق کہتا ہوں, امریکی سازش کا حصہ بن کے ایک 22 کروڑ پاکستانیوں کی منتخب حکومت کو سازش کے تحت ہٹایا. ان کے ساتھ شامل تھے یہاں کے میر جعفر اور میر صادق. میر جعفر مغلوں کا گورنر, سراج الدولہ اس کا سپہ سالار تھا, کمانڈر ان چیف تھا. اس نے انگریزوں کے ساتھ مل کے غداری کی سراج الدولہ سے. انگریز جیتے جو مغلوں کا سب سے امیر صوبہ تھا, واقعیت پڑے لاکھوں لوگ بھوک سے مر گئے. یہ غداروں نے آج یہ کیا پاکستان سے. جی راج صاحب, شہباز گل صاحب تو جو کہتے رہے سو کہتے رہے, عمران خان صاحب خود میر جعفر, میر صادق اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہے. اس کو کنڈیم کریں گے آپ سر؟ میر جعفر انہوں نے جس کو کہا انہوں نے اگلے جلسے میں کلیئر بھی کر دیا تھا, کیونکہ اس کو بھی غلط کونوٹیشن دینے کی کوشش کی جا رہی تھی اور یہ پولیٹیکل بات ہے. انہوں نے میاں شہباز شریف کے بارے میں اور میاں نواز شریف کے بارے میں بات کی تھی اور وہ انہوں نے کلیریفائی بھی کر دی تھی. تو اب آپ کیا اس کو ڈائیورٹ کر کے کہیں اور لے کے جانا چاہیں تو یہ تو آپ کی مرضی ہے, لیکن بہرحال انہوں نے اس کو کیٹیگوریکلی ڈینائی بھی کیا تھا اور کلیریفائی بھی کر دیا تھا, تو میں اس پہ کیا بات کروں. اوکے راج صاحب, آج کی پریسر سنی تو ہوگی آپ نے عمران خان صاحب کی, یا اس کے چکرز وغیرہ دیکھے ہوں گے, وہ آپ کی نظر سے گزرا ہوگا راج صاحب؟ دیکھیں جی, میں کیونکہ آپ کا پروگرام تھا میں ڈائریکٹلی اپنے حلقے سے آیا اور آفس میں چلا گیا, ابھی آفس سے سیدھا ادھر آ رہا ہوں, تو آج کسی قسم کی پولیٹیکل میں نے بات نہیں سنی آج, سوری. چلیں, then I have a news for you راج صاحب. I'm so sorry کہ مجھے آپ کو ایک بریکنگ نیوز دینی پڑ رہی ہے لائیو شو میں, کیونکہ آپ بھی ٹریول کر رہے تھے, اور وہ نیوز یہ ہے کہ آج عمران خان صاحب نے پی ڈی ایم کے بارے میں, نواز شریف کے بارے میں, شہباز شریف کے بارے میں, مریم نواز کے بارے میں, آصف علی زرداری کے بارے میں, بلاول بھٹو کے بارے میں کوئی بات نہیں کی. انہوں نے کہا ایک سازش کی جا رہی ہے عمران خان پاکستان تحریک انصاف کو فوج سے لڑوانے کی. وہ سازش کون کر رہا ہے؟ میرا سمپل سا یہ سوال ہے, اس کا جواب دے دیجئے, میں آگے تنگی صاحب کے پاس چلی جاتی ہوں. دیکھیں, فوج سے لڑوانے کی سازش آبویسلی ایسے ویسٹڈ انٹرسٹ ہی کر رہے ہوں گے نا جن کو اس کا کوئی فائدہ ہو. تو اگر نام انہوں نے نہیں لیا تو آبویسلی اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگوں کو چاہتے ہیں کہ لوگ خود ازیوم کریں کہ کیا نام ہے, یا خود فیصلہ کریں کہ کون نظر آ رہا ہے. تو نہیں تو نام وہ لے دیتے, تو میرا تو کوئی پوائنٹ نہیں بنتا کہ میں وہ نام اپنی طرف سے جو میرے دماغ میں آ رہا ہے میں لے لوں, یا تو آپ کے خیال میں کون ہو سکتا ہے؟ آل رائٹ فیئر انف. نہیں, تنگی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں, وہ آپ سے سینئر پولیٹیشین, ان سے پوچھ لیتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی ویسے بھی بڑی میچور سیاست کرتی چلی آ رہی ہے. السلام علیکم تنگی صاحب, بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. تنگی صاحب, یہ کون سازش کر رہا ہے؟ انہوں نے آج نام تو کسی کا نہیں لیا. ایک طرح سے اس کا مطلب یہ بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ جو متحدہ حکومت ہے وہ اس سے بری الذمہ ہے, لیکن پھر بھی کیونکہ آپ سیاست کے مین پلیئر ہیں, حکومت کے مین پلیئر ہیں, کون کر رہا ہے یہ گھناؤنی سازش پاکستان تحریک انصاف کو اسٹیبلشمنٹ یا فوج سے لڑوانے کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بینش, آپ کو یاد ہے کہ جس دن عمران کے خلاف ایک جمہوری طریقے سے عدم اعتماد لایا گیا اسمبلی میں, اور اس دن سے عمران نے انڈیموکریٹک ایٹیچیوڈ اپنا کے ڈیورنگ دا نو کانفیڈنس موشن اس نے پریزیڈنٹ کو, پہلے اس کے ڈپٹی اسپیکر نے جو عدم اعتماد تھا اس کو ختم کیا, اور پھر اس پرائم منسٹر نے جس کے خلاف عدم اعتماد کامیاب ہو رہا تھا اس نے پریزیڈنٹ کو اسمبلی ڈیزالو کرنے کی جو ان ڈیموکریٹک سوچ کے ذریعے ہدایات دی کہ اسمبلیاں ڈیزالو کریں. اس دن سے لے کے آج کے پریس کانفرنس تک آپ تمام ان کی پریس کانفرنس نکال لیں, آپ تقاریر نکال دیں, ان کے جو چیف آف غلازت ہے ان کی آپ تقاریر نکال دیں, ان کے منسٹروں کی تقاریر نکالیں, تو آپ اندازہ آسانی سے لگا سکتے ہیں کہ عمران نے
جو پاکستان کی سیاست میں جو چھوٹے بڑے کا آداب ہیں، جو ڈیموکریٹک پروسیس میں ایک دوسرے کے عزت کا سوال ہے، جو پارلیمان کی عزت ہے، جو جمہوری طریقے سے ملک کی خدمت کرنا ہے، وہ تمام چیزیں چھوڑ دی، بلکہ وہ یہ کہہ رہے کہ اگر الیکشن ہوگا اور میں ہار گیا تو میں نہیں مانوں گا، اگر الیکشن ہوگا اور میں جیت گیا تو میں مانوں گا، اگر نو کانفیڈنس موشن ہے تو میں نہیں مانتا ہوں، اگر پارلیمان میں وزیر اعظم ہوں تو پھر سب چیزیں ٹھیک ہے۔ تو میں بینش ایک بات آپ کو بتا دوں کہ آج جو عمران نے جو اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں، جو میر جعفر میر صادق کے بارے میں کہا، یہ مجھے بتائے کبھی ایکس، کبھی وائی، کبھی زیڈ کی باتیں کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست جو جس طرف جا رہی ہیں، اگر عمران پاکستان کی سیاست کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ایک بہترین میدان ہے، وہ ہے اسمبلی فلور، اور اسمبلی فلور میں آ کے وہ پاکستان کے اداروں کی اور اپنی پی ٹی آئی کی قوم کی خدمت کر سکتے تھے۔ دیکھیں، ہم یہ سیاست اگر کرتے ہیں صرف پرائم منسٹر شپ کے لیے تو بینش یہ زیادتی ہوگی۔ اگر ہم سیاست کرتے اس ملک میں، ہم جمہوریت کے لیے سیاست کریں گے، ہم پرائم منسٹرشپ کے لیے سیاست کریں گے، ہم اس پارلیمان کو مضبوط کرنے کی سیاست کریں گے، اور ہمیں کرنا چاہیے۔ لیکن ان کو صرف یہ ہے کہ اگر سپوز میں نے جو رول پلے کیا ایز اے پرائم منسٹر، میں نے پرائم منسٹر بننے سے پہلے پاکستان کے خلاف سازش میں نے جو فنڈ ریزنگ کی ہے، ان چیزوں کو ابھی دیکھ کے عمران ایسا لگ رہا ہے کہ وہ پاگل ہو چکا ہے۔ تو میں بینش یہ بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں، پاکستان ہے تو ہم سب سیاست کریں گے، اگر یہ پارلیمان ہے تو ہم ایک دوسرے کو ہاتھ دیں گے، اگر ہم جمہوریت کو مضبوط کرتے ہیں تو جمہوریت میں ہم ایک دوسرے کی سٹیٹس کو تسلیم کریں گے۔ لیکن انفارچونیٹلی عمران ایک طرف سیاست اور جمہوریت کا نام لیتے ہیں، دوسری طرف کسی کی سٹیٹس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ تو جب آپ کے اندر بردباری نہ ہو، جب آپ کے اندر برداشت نہ ہو، جب آپ کے اندر سیاست میں جمہوریت کی مضبوط کرنے کے لیے سوچ نہ ہو، تو پھر آپ کس منہ سے کہتے ہیں کہ میں پاکستان کا لیڈر ہوں اور میں پاکستان کی سیاست کرتا ہوں؟ تو میں یہ بینش آخری بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان جس بندے کی وجہ سے، دیکھیں ابھی اسد عمر نے کہا -1 ہم کسی -1 میں، کسی -2 میں نہیں جاتے ہیں، ہم مضبوط جماعتوں پہ یقین رکھتے ہیں، ہم لیڈرشپ کی انوالومنٹ پہ یقین رکھتے ہیں۔ لیکن اگر ایک لیڈر پاکستان کے خلاف سازش کرنے میں پکڑا جاتا ہے، اگر وہ فنڈ ریزنگ میں پکڑا جاتا ہے، اگر وہ اداروں کو گالی دینے میں، اداروں کے خلاف سازش کرنے میں پکڑا جاتا ہے، تو پھر اس کے خلاف ہم کیا کریں؟ پھر وہ تو خود اب چاہتے ہیں کہ میں سیاست کا حقدار نہیں ہوں اور نہ میں سیاست کے لیے کیپیبل ہوں۔ یہ تو وہ خود کر رہے ہیں اور خود میسج دے رہے اداروں کو کہ I'm not capable for politics، خود کر رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے وہ لفظ تنگی صاحب، وہ لفظ، وہ جملہ حکومت کی طرف سے مل گیا کہ وہ یہ خود کر رہے ہیں۔ یہ جو سازش عمران خان جس کی کمپلین کر رہے ہیں کہ ان کو لڑوانے کی، پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کو لڑوانے کی جا رہی ہے، وہ اکارڈنگ ٹو دا گورنمنٹ عمران خان صاحب خود کر رہے ہیں۔ یہ راجہ یاسر ہمایوں صاحب اس کو سن لیں، یہ میں اس کا جواب آپ سے لینا چاہتی ہوں اس چھوٹے سے بریک کے بعد۔ مجھے الاؤ کیجیے، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، سیدھی بات میں سیدھی بات کرنے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ we'll be back in a bit۔ بریک کے بعد جی آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں سیدھی بات بینش سلیم کے ساتھ، اور آج سیدھی بات زون میں میرے ساتھ موجود ہیں راجہ یاسر ہمایوں صاحب پاکستان تحریک انصاف سے، رانا احسان افضل خان صاحب PMLN سے، اور سینیٹر بہرمند تنگی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے۔ راجہ صاحب، اس سیگمنٹ کا آغاز میں آپ ہی سے کرنا چاہوں گی۔ حکومت آپ کے لیے سوال چھوڑ کے گئی ہے، بات ان کی بھی ویلڈ ہے ایک طرح سے کہ بھائی اگر آپ یہ چوائس دے رہے ہیں لوگوں کو کہ لوگ خود ہی ایزیوم کر لیں کہ عمران خان صاحب نے کس کو کہا ہوگا کہ کون سازش کر رہا ہے، کون سازش نہیں کر رہا، تو کہیں نہ کہیں یہ انگلی آپ کی طرف بھی اٹھتی ہے، کیونکہ آپ جیسے میں نے آپ کو سنوایا عمران خان صاحب کیا کہتے رہے ہیں، شہباز گل صاحب نے ٹیلی ویژن چینل پر آ کر کے کیا بولا، انہوں نے جو بھی بولا ان کو وہ مریم نواز نے یا نواز شریف نے واٹس ایپ کر کے تو نہیں بتایا ہوگا نا چیف آف سٹاف کو عمران خان کے کہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں یا فوجیوں کے بارے میں یا آرمی کے بارے میں یہ بات کرنی ہے، اور عمران خان صاحب نے کنڈیم بھی نہیں کیا۔ تو سازش تو آپ کر رہے ہیں بقول حکومت کے۔ میں تھوڑی سی عرض کر دوں، پہلے کنڈی صاحب کے کچھ جو اعتراضات تھے ان کا جواب دے لوں۔ دیکھیں آج کل نا سوشل بہرمند تنگی، او سوری معذرت بہرمند تنگی سر، معذرت چاہتا ہوں جی، میں کیونکہ کلیئر نہیں آ رہا یہاں پہ نام تو میں دیکھ نہیں سکا، معذرت جی۔ تو سر بات یہ ہے کہ انہوں نے بات کی کہ فورن فنڈنگ سے پی ٹی آئی خان صاحب لیتے رہے، فورن کنسپریسی اینڈ آل دیٹ۔
آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, بچے کو پتہ ہے کہ ممنوعہ فنڈنگ اور فورن فنڈنگ میں فرق ہے. میں ابھی گاؤں سے آ رہا ہوں, وہاں پہ بھی لوگ یہ ڈسکس کریں گے جی عمران خان پیسہ جڑا ہے وہ باہروں لے کے آیا, پاکستان تو باہر تے نہیں کھڑے ہونے نا. تو بات یہ ہے کہ بالکل دو اپوزٹ چیزیں ہیں جو نون لیگ کی لیڈرشپ پہ یا کسی حد تک پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ پہ الزام ہے کہ پاکستان کا پیسہ پاکستان سے چرا کے یہ باہر لے کے گئے ہیں, اور عمران خان پہ الزام یہ کہ اس نے پیسے جمع کیے باہر سے پاکستان لے کے آیا. اب اس میں اگر کوئی ممنوعہ سورس تھی تو اس کا فیصلہ کورٹس کر لیں گی, ایونچولی کورٹس کے پاس جانا ہے, یہاں پہ ہم نے کیس تو نہیں لڑنا. لیکن میٹر آف فیکٹ یہ ہے کہ $10 $10 $20 $1000 لے کے لوگوں نے ڈونیٹ کی اور وہ پاکستان لائے. کسی گورنمنٹ نے فنڈ نہیں کیا. فورن فنڈنگ گورنمنٹ کی فنڈنگ کو کہتے ہیں, جو اپنے انٹرسٹ کے لیے فنڈ کرتی ہیں, جو وہ بالکل مختلف چیز ہے ممنوعہ فنڈنگ سے. اب نیکسٹ بات آ رہی کہ کنسپیریسی کون کر رہا ہے. دیکھیں اسٹیبلشمنٹ ایک چیز راج صاحب ایک منٹ یہیں پہ رکیے, کیونکہ فورن فنڈنگ کے حوالے سے ڈسکوالیفیکیشن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, تو میں ایک سپلیمنٹری سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہی ہوں, پھر آپ اس کا تسلی سے جواب بھی دے دیجیے گا. نواز شریف جس بیس کے اوپر ڈسکوالیفائی ہوئے وہ کون سا پیسے باہر بھیج کے جا رہے تھے, وہ کون سے پیسے باہر جا رہے تھے؟ وہ تو یہ تھا کہ وہ اپنے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کی وجہ سے ڈسکوالیفائی ہوئے. ایک چیز. دوسری چیز یہ سر ایک اور فرق بھی ہے حکومت کے کیسز میں اور عمران خان صاحب کے فورن فنڈنگ کے کیسز میں, کہ جو پیناما ہے وہ تو کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں لے کر کے آئی, وہ باہر سے آیا. اوبیسلی جرنلسٹ نے ان کو فگر آؤٹ کیا, جرنلسٹ نے یہ سٹوری پوری نکالی, ایک کنسورشیم پورا بنا جرنلسٹوں کا. لیکن فورن فنڈنگ کا جو معاملہ ہے نا, وہ کسی اور نے نہیں, نون لیگ نے نہیں, پیپلز پارٹی نے نہیں, وہ پاکستان تحریک انصاف کے فاؤنڈر ممبر اکبر ایس بابر صاحب لے کر کے آئے تھے. اور جو فوزیہ قصوری صاحبہ ہیں وہ بھی متعدد بار آن ریکارڈ ہیں کہ وہ بھی پوچھتی رہیں کہ یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں, کیوں آ رہے ہیں, حساب دو. تو یہ بھی ایک ڈفرنس ہے, اس کو دماغ میں رکھ کر کے آگے آپ جواب دیجیے گا. جی بالکل. دیکھیں جو یہ سب بچے کو پتہ ہے کہ میاں صاحب کا جو کیس ہے وہ انیشیٹ تو پیناما سے ہوا تھا, لیکن ایک چھوٹی سی چیز پہ سزا دے دی گئی, یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن باقی کیسز سارے پینڈنگ ہے. سپریم کورٹ نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ صرف یہ کیس ہو گیا اور باقی بات ختم ہو گئی. باقی کیس تو چل رہے ہیں مختلف لیولز پہ جو ان کو چلایا نہیں گیا. تو ایک تو یہ بات ہے. تو وہ پیناما میں پیسے باہر کہاں گئے, فلیٹس کدھر سے آئے, ابھی آپ بھی ادھر ہی موجود ہیں, ہوپ فلی فلیٹ میں چائے پی کے آئی ہوں گی. تو جو فلیٹس ہیں وہ تو ہوپ فلی نہیں راج صاحب, ہوپ فلی نہیں, ایسے نہ کریں آپ. یہ پریس کانفرنس نہیں ہے خان صاحب کی. میں فلیٹ نہیں گئی اور نہ میں نے فلیٹ میں چائے پی. ہاں میں نے ملاقات ضرور کی نواز شریف صاحب سے, میں نے ملاقات ضرور کی. اور آپ کے لیے چلے خبر دے دیتی ہوں, وہ ابھی فوری طور پہ تو پاکستان نہیں آ رہے ہیں, تو آپ کے لیے ذرا ریلیکسیشن کا ماحول ہے. مجھے تو میاں صاحب سے جب یہ یہاں پہ تھے تب بھی ہم پیپلز پارٹی میں ہوتے تھے, تب بھی کبھی خطرہ نہیں ہوا. جب فل پاور میں تھے, جب جو الحق بھی ان کے ساتھ تھا, تو ہم تو تب بھی کہیں سے نہیں ڈرے. تو اب بھی آ جائے تو کیا ہو جائے گا. میں جو عرض یہ کر رہا ہوں, آپ کو خطرہ نہیں ہوگا, لیکن خان صاحب کو تو ہے نا. خان صاحب کو بھی ختم کوئی خطرہ نہیں. چلے آپ ٹاپک کہیں سے کہیں لے جاتی ہیں تو بات کو ختم کر لیتے ہیں, ریپ اپ کر لیتے تاکہ آڈینس کو بھی کوئی سوچنے کا موقع ملے کہ کون سچ کہہ رہا ہے. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ میاں صاحب کا جو کیس ہے نا وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. ابھی کیسز چل رہے ہیں, فلیٹس بھی موجود ہیں, یہاں سے گئے پیسے, وہ ایک لمبی کہانی ہے. ہم ٹی وی پہ کیا اس کو 5 منٹ میں لڑے, لوگوں نے مائنڈ بنایا ہوا ہے اس کو سوچنے کے بعد. ظاہر ہے جو نون لیگ کے پکے سپورٹرز ہیں وہ نہیں مانتے بات کو, وہ نون لیگ کے ساتھ ہے. لیکن ایک نیوٹرل آبزرور ہوتا ہے جو اپنا دماغ بناتا ہے, فیصلہ کرتا ہے, مائنڈ بناتا ہے کہ میں نے کون ٹھیک کہہ رہا ہے. ہمارا ٹی وی پروگرام میں کام یہ اپنا موقف رکھ دیں. رانا صاحب کا اپنا موقف ہے, پیپلز پارٹی کا اپنا موقف ہے, میرا اپنا موقف ہے, اور اس کے بعد آڈینس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے جو نیوٹرل آڈینس ہے. جو ظاہر ڈائی ہارڈ لوگ ہیں ان کا تو مائنڈ سیٹ آلریڈی ہے. اچھا اب بات آ جائے آپ کی, ابھی آپ نے فوزیہ قصوری صاحب کی, اکبر ایس بابر کی بات کی, تو ان کو بیسیکلی یہی اعتراض تھا نا کہ پیسے کدھر گئے. آڈیٹڈ اکاؤنٹس ہیں, فیصلہ کورٹ نے کرنا ہے. میں نے یہاں پہ کیا آپ کو ثابت کرنا ہے, لوگ بے تحاشا پیسے دیتے ہیں پی ٹی آئی کو, اور خان صاحب کے چاہنے والے دنیا کے ہر کونے میں. obviously ایک بندے کا نام خان صاحب کو تو نہیں پتا کہ کون پیسے دے رہا ہے. جب آپ عمران خان کے نام پہ بہت سارے لوگوں نے پیسے مانگے اور شاید پارٹی کے فنڈ میں جمع بھی نہیں کرائے, کیونکہ جب آپ کی اس طرح کی حیثیت ہوتی ہے کہ آپ کا ایک بیٹ جو ہے وہ 18 کروڑ کا بک جاتا ہے, تو obviously لوگ اس کا ناجائز فائدہ بھی اٹھا لیتے ہیں. اور فوزیہ قصوری صاحبہ کو میں پرسنلی بھی جانتا ہوں, بڑی اچھی خاتون ہے. انہوں نے بیسیکلی ایکیوز کچھ لوگوں کو کر رہی تھی پارٹی میں جو کہ خان صاحب کے نام کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے تھے, تو وہ ایک الگ بات ہے. اور یہ کیس ہے, اس کو obviously فیصلہ ہو جائے گا جب یہ کورٹس میں جائے گا کہ کیا ہونا ہے. جو ممنوعہ فنڈنگ کی سزا ہے وہ مل جائے گی یا نہیں ملے گی, یہ ویل سی نا. یہ تو ابھی اس پروگرام میں تو ہم نے فیصلہ نہیں کرنا. میں آپ کو بات کر رہا ہوں پولیٹیکل بیانیے کی, لیگل بات نہیں کر رہا.
پولیٹیکل ہمارا جو بیانیہ ہے وہ بڑا کلیئر ہے کہ ہم نے پیسے پی ٹی آئی نے مختلف دنیا کے حصوں سے جمع کیے، پاکستان میں لے کے آئے، پاکستان میں لگائے. خان صاحب کے نام کوئی ایسی پراپرٹی ہے جو ان پیسوں سے بنی ہے تو سامنے لے کے آ جائے. بنی گالا کا گھر تو اس سے نہیں بنا. راج صاحب پھر بات لمبی ہو جاتی ہے. پاکستان میں کہاں لگائے بس یہ بتا دیں، اس سے آگے اس بارے میں سوال. پارٹی کے جلسوں پہ لگائے، پارٹی کی تحریک چلانے پہ لگائے، اور کس چیز پہ پارٹیز پیسے کیوں جمع کرتی ہیں؟ تو جو باہر سے جو پیسے آئے کیا ان لوگوں نے اس لیے آپ کو دیے تھے کہ آپ پارٹی کے جلسوں پر لگائیں سر؟ جی اور کس لیے دیے تھے؟ پارٹی فنڈ ریزنگ اس لیے کرتی ہے نا. پارٹی دیکھیں ایک طریقہ ہے کہ آپ گورنمنٹ میں آئے لوٹ کے اور ساری پارٹی چلا لیں، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ لوگ ساری دنیا میں فنڈ ریزنگ سے ہی پارٹیز چلتی ہیں. میں نے امریکہ میں الیکشن لڑنا ہو تو میں لوگوں کے پاس جاتا ہوں، فنڈ ریزنگ ہوتی ہے، کوئی $2 دیتا ہے، کوئی 20 دیتا ہے، کوئی 100 دیتا ہے، اور اس کے بعد آپ کا ایک فنڈ کریٹ ہوتا ہے، اس سے آپ الیکشن لڑتے ہیں. ماڈرن ڈیموکریسی میں ہوتا ہے یہی ہے، سب کو پتہ ہے. اچھا اب جی تو ایک تو یہ بات ہوگی کہ یہ دو بالکل الگ چیزیں ہیں، اور اس کا جو پولیٹیکل بیانیہ ہمارا یہ ہے، جس نے بائے کرنا ہے وہ کرے گا، جس نے نہیں کرنا اوبیسلی ڈینائی کرے گا. ان کا جو بیانیہ ہے اوبیسلی انہوں نے بھی ایک بیانیہ بنایا جو ان کے ووٹرز ہیں انہوں نے بائی بھی کیا. دیٹس وائی ان کے ووٹرز ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اصل بات تو یہ کہ جو سوئے ووٹ ہے، جس نے فیصلہ کرنا ہے، جو اپنے آپ کو ایک طرح سے ان بائس سمجھتا ہے، وہ کس کی بات مانتا ہے، اور اس کا فیصلہ الیکشن میں ہوتا ہے. نہیں تو جو ڈائی ہارڈ ووٹر ہے اس نے اپنی پارٹی کو ووٹ دینا ہوتا ہے، جو مرضی ہو جائے. تو ٹھیک ہے، بیسیکلی یہ بات ہے. باقی بات سازش ہم نے کس لیے کرنی ہے اپنے خلاف سازش؟ بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک یونٹی ہے. اسٹیبلشمنٹ کوئی ایک انسان کا یا ایک شخص کا یا ایک ادارے کا نام نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ میں فوج بھی ہوتی ہے، جوڈیشری بھی، بیوروکریسی بھی، اور ایون پولیٹیشینز بھی ہوتے ہیں. اور اس میں کچھ لوگ اگر ہمارے خلاف سازش کر رہے ہوں تو کر سکتے ہیں. کچھ لوگ نون کے خلاف ہو سکتے ہیں، کچھ پی ٹی آئی کے خلاف ہو سکتے ہیں، پیپلز پارٹی کے خلاف ہو سکتے ہیں. سمجھنے والوں کے لیے میرا خیال ہے کافی اشارہ ہے. آپ کا پوائنٹ آ گیا جی، پوائنٹ آ گیا. جنہوں نے سمجھنا ان کے لیے کافی پوائنٹ آ گیا. اب ذرا اپنی حکومت کو آپ سنیے وہ کیا کہہ رہے. رانا احسان افضل خان صاحب، عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے حالات سکوتے ڈھاکہ والے کر دیے ہیں. ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کے خلاف سازش کر رہے ہیں اس کو باہر نکالنے کی. اس کا سنگین نتائج ہوں گے، نتائج اچھے نہیں ہوں گے. وہ آپ کو ڈرا رہے ہیں، آپ کو بتا رہے ہیں کہ کیا کرنے والے ہیں. یہ اچھا نہیں کر رہے ہیں آپ لوگ جو بھی کر رہے ہیں. تو آپ ان کی وارننگ کو سیریس لیجئے اور اپنی کمر باندھ لیجئے. عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے سے مثال کے طور پہ اگر قتل ہو جائے اور میرے پیچھے 10 بندے ہوں تو پھر مجھے ہاتھ نہیں لگانا چاہیے کیونکہ میں پاپولر ہوں. میں قانون توڑ دوں اور پھر میں پاپولر ہوں، میرے پیچھے پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں، تو اس لیے جو ہے وہ ہمارے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہونی چاہیے. یہ کوئی بنانا ریپبلک ہے؟ مجھے پتائیں. اور ابھی یہ جو کہہ رہے تھے یہ کچھ بھی نہیں ہے. فورن فنڈنگ فورنر سے لینا غیر قانونی ہے. پاکستان کا قانون اجازت نہیں دیتا. آپ نے قانون توڑا ہے. آپ نے فورن کمپنی سے فنڈنگ لے کے پاکستان کا قانون توڑا ہوا ہے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے مس ڈیکلیریشن کی ہے. جو ایفیڈیوٹ آپ کے دستخط شدہ ہے وہ جھوٹا ہے. آپ نے مس ڈیکلیریشن کی ہے ای سی پی کے سامنے. پھر آپ نے اکاؤنٹ چھپائے جو آپ کے ہاتھوں سے کھلے ہوئے اکاؤنٹ، آپ کے نام پہ کھلے ہوئے اکاؤنٹ تھے جس میں کروڑوں روپے کی ٹرانزیکشن ہوئی ہے. آپ نے وہاں بھی مس ڈیکلیریشن کی ہے. اسی طرح آپ نے توشہ خانہ سے طوائف بیچ کے جو بیچنے نہیں چاہیے تھے مارکیٹوں میں بیچے آپ نے، جو تحفے ملے، پھر اس کی انکم کو ڈکلیئر نہیں کیا. تو آپ صادق اور امین نہیں ہیں. آپ کے اوپر 62(1)(f لگے گا. آپ کے اوپر جو، اور یہ جو ڈسکوالیفیکیشن کی بات کر رہے ہیں جو سیکشن 212 ہے الیکشن ایکٹ کا، وہ 3 وجوہات بتاتا ہے ڈسولوشن آف پارٹی کا. اس کے اندر یہ نمبر 1 کہ اگر آپ فورن ایڈڈ پارٹی ہیں یا اور، یعنی کہ اضافی یا اور، آپ نے جو ہے وہ ملک کی سالمیت کے لیے خطرہ پیدا کیا ہے یا آپ نے ٹیررزم کیا ہے. اور فورن فنڈنگ کو وہ ڈسکرائب کرتا ہے 212 سیکشن کہ اگر آپ نے کسی فورن نیشنل سے فنڈنگ لی ہو یا آپ نے کسی فورن کمپنی سے فنڈنگ لی ہو. اب سوال یہ ہے کیا عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا؟ وہ جو مرضی قانون توڑیں کیونکہ وہ پاپولر ہیں. اور کون تعین کرے گا کہ وہ پاپولر ہیں؟ ایک جھوٹے بیانیے کے اوپر. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ان کی خواہشات ہیں کہ میرے پیچھے عوام ہے، میں پاکستان کی مقبول ترین پارٹی کو اس کا سربراہ ہوں تو اس لیے مجھے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. یہ کسی بھی قانون دان سے پوچھے کہ یہ لاجک جو ہے، اس یہ منطق جو وہ پیش کر رہے ہیں، اس کا کوئی سر پیر ہے؟ آپ نے قانون توڑا ہے تو آپ جواب دہ ہیں. آپ نے قانون توڑا ہے تو جو اس قانون توڑنے کی سزا ہے وہ آپ پہ لگے گی. اگر سپریم کورٹ نے پہلی دہائیوں میں کوئی فیصلے کیے ہیں ایسے ہی قانون توڑنے پہ تو اسی طرح کا فیصلہ آپ پہ بھی لاگو ہوگا.
یہ منطق کی بات ہے, یہ لاجک کی بات ہے. اگر ایک وزیر اعظم کو آپ نے تنخواہ نہ لینے پہ اپنے بیٹے سے نکال دیا ہے مس ڈکلیریشن کے اوپر, تو آج جو آپ نے توشہ خانہ سے پیسے لے کے نہیں ڈکلیئر کیے آپ بھی فارغ ہوں گے. آپ نے جو اکاؤنٹ چھپائے ہیں, جو کروڑوں روپے کی جس میں ٹرانزیکشن ہے, آپ اس کے بیسس پہ بھی فارغ ہوں گے, آپ فورن فنڈنگ کے کیسز پہ بھی فارغ ہوں گے. تو یہ اتنا کوئی لائٹ معاملہ نہیں ہے جس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے جی, یہ کیا ہے, وہ پیسہ آیا تو گیا تو یہاں آیا ہے, باہر تو نہیں بھیجا. آپ نے بڑی بڑی وائلیشن کی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ پھنس چکے ہیں. اب یہ کیا کر رہے ہیں کہ ہم پھنس چکے ہیں, جس طرح انہوں نے الیکشن کمیشن کو بدنام کیا اسی طرح اب یہ ایک اور انہوں نے اینگل نکالا. ان کا بیانیہ بھی آپ بینش دیکھیں کس طرح چینج ہوتا ہے. شروع میں انہوں نے کہا کہ جی یہ فورن سازش ہے تو یہ ان کا سب کچھ معاف ہو جائے گا اور معیشت ٹھیک ہو جائے گی اگر یہ سازش کامیاب ہوگی, اور یہ آ گئے تو سازش کامیاب ہوگی. نہ کوئی لون معاف ہوا, نہ کسی نے کوئی مدد کی, جھوٹے ثابت ہو گئے. پھر انہوں نے بیانیہ چینج کر لیا کہ یہ سری لنکا بنانے لگے. اسی طرح اب انہوں نے اداروں کو اٹیک کرنا شروع کر دیا ہے. ان کی سوشل میڈیا کی ٹیم پکڑی گئی ہے یہ, اور ان کی دیکھیں یہ بڑے یہ پروپوگینڈا ایسا کرتے ہیں کہ ہمارے کسی لیڈر نے تو کچھ نہیں کہا, کسی کا بیان نکال لیں, کسی نے کچھ نہیں کہا, لیکن سوشل میڈیا ٹیم جو ہے وہ مٹی پلید کر رہی ہے. اسی طرح جو لیڈر ہے وہ کہتا ہے کہ دعوت دیتا ہے وہ فوج کو کہ بھئی آپ آ کے, جو چوکیدار کا کام ہے کہ ہمارا ساتھ دیں, ہم نیک لوگ ہیں, یہ کافر ہیں, ہم نیک ہیں, آپ ہمارا ساتھ دیں. جو چوکیدار ہے, جو نیوٹرل ہے, اس کو کہتے ہیں تو وہ تو جانور بھی نہیں ہوتا. پھر یہ دعوت دیتے ہیں کہ آپ آئیں, ہماری مدد کریں, آپ نے کیوں ہمیں چھوڑ دیا, کیوں آپ نے ہمیں جو ہے وہ گودی سے اتار دیا. اور ان کے اپنے کولیشن پارٹنر کہتے ہیں کہ وہ ان کا نیپی چینج کر کر کے تھک گئے تھے, وہ ان کا نیپی اور نہیں چینج کرنا چاہتے تھے, تو وہ نیوٹرل ہو گئے. یہی ان کو جو ہے وہ تکلیف ہے. ٹھیک ہے, ایک چھوٹا سا بریک لینے کی مجھے اجازت دیجیے. بریک کے بعد واپس آئیں گے, پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف بھی لیں گے اور ڈسکشن کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے آج کے دن کے لیے. ول بی بیک شارٹلی. دیکھتے رہیے سیدھی بات بینش سلیم کے ساتھ. بریک کے بعد آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں. فائنل راؤنڈ آف ڈسکشن ہے سینیٹر بہرام تنگی, رانا احسان افضل خان اور راجہ یاسر ہمایوں صاحب کے ساتھ. پاکستان پیپلز پارٹی, فائنل کلوزنگ کامنٹس مجھے تنگی صاحب آپ کے چاہیے کہ کیا واقعی جو اگلا انتخاب ہے وہ عمران خان, ون آف دا موسٹ پاپولر لیڈر پاکستان کے اور پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں, ان کی پریکٹیکلی سیاست میں غیر حاضری کے ساتھ ہونے والا ہے؟ کیونکہ اگر وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے تو یہ پوری کی پوری سچویشن تو آپ کو نون لیگ کو بہت زیادہ سوٹ کرتی ہے. تو یہ تو وہی سیناریو ہو جائے گا جو ہم نے 2018 میں دیکھا کہ جنرل الیکشن نواز شریف کے بغیر ہوئے. نہیں بینش, ایسی بات بالکل نہیں ہے. میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک سینیٹر اور ایک ورکر ہوں بنیادی. 42 سال سے پارٹی کے ساتھ ہوں. میری پارٹی لیڈرشپ کا اور میری پارٹی کا موقف کبھی بھی یہ نہیں رہا ہے ملک میں کہ ہم کوئی مر جائے پولیٹیکلی تو ہم خوشیاں مناتے ہیں. ہم نے کسی کی سیاسی موت پر یا فزیکلی موت پہ خوشیاں نہیں منائی ہیں. دیکھیے بینش, آپ کو یاد ہے کہ جب میاں صاحب مشکل میں تھے, جب مریم بی بی کی والدہ صاحبہ کی ڈیتھ ہو گئی تو اسی وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ میاں صاحب کے ساتھ تھے. اور جب میاں صاحب ہاسپٹل چلے گئے تو میری لیڈرشپ ہاسپٹل میں ان سے ملاقات کرنے کے لیے گئے ہیں. ہم مشکل وقت میں لیڈرشپ کا ساتھ دینے والی جماعت ہے, اور اس لیے کہ سیاست بائی بندی کا نام ہے. اگر ہم سیاست کو دشمنی کی طرف لے جاتے ہیں, جیسے آج عمران نے پاکستان میں چھوٹے بڑے کا تمیز ختم کیا, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کا کیا مستقبل ہوگا. ان جو نوجوان ہیں, ان کا مستقبل کیا بنے گا. آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو ہمارے 6 افسر شہید ہو چکے ہیں, ہمارے دلوں سے خون نکل رہا ہے, لیکن پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں, سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, وہ کیا بیانات دے رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران ہو یا نہ ہو اس کا اثر نہیں پڑتا ہے. پارٹی کی جو مینیفیسٹو ہے, پارٹی کا جو منشور ہوتا ہے, پارٹی کا جو پروگرام ہوتا ہے, اس پروگرام کو, اس مینیفیسٹو کو لوگ ووٹ دیتے ہیں. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ آج سے 2.5 سال پہلے سما ایک پروگرام ہو رہا تھا, اور میں نے اس ٹاک شو میں کہا تھا, 2 سال پہلے کی بات ہے, کہ میں نے کہا تھا کہ عمران از ناٹ کیپیبل فار دس پوزیشن. اس میں صداقت عباسی میرے ساتھ بیٹھے تھے. میں نے ان کو ایک طرف بٹھا دی, پی ٹی آئی سے ایک کمپیٹنٹ بٹھا دیں,
اور عمران کو کہے کہ آپ پارٹی پہ توجہ دیں، اس لیے کہ اس کی پرائم منسٹرشپ میں پاکستان بہت خطرناک طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، پوائنٹ آ گیا آپ کا، پوائنٹ آ گیا پاکستان پیپلز پارٹی کا. آج کے لیے اتنا ہی ہے. تینوں مہمانوں کو بہت بہت شکریہ. آپ لوگوں سے انشاءاللہ تعالی منڈے کو فریش ہو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. مین وائل پلیز آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اللہ حافظ.